शेषा में आप सबों की सलामती हो। इंसान खुदा से शरीयत के वसीले यानी मूसा का अहद 10 हुक्मों के अधीन प्यार करता है। गुलाम के तौर पर शरीयत के अधीन खुदावंद बादशाह है और इंसान गुलाम है, मगर फजल के अधीन खुदा बाप है, अब्बा है और बाप प्यार करता है बेटे के तौर पर। शरीयत यानी मूसा का अहद यानी 10 हुक्मों के अधीन इंसान को यानी गुलाम ने हदिये देने हैं और लाने हैं अपने बादशाह के लिए, यानी बादशाह कौन? खुदावन खुदा के लिए, ताकि वो खुश हो, यहाँ तक कि अपनी जान तक भी देनी पड़े वो भी। और वो हदिया कबूल तब होगा जब वो मूसा के अहद कानून के मुताबिक वो गुलाम उन हुक्मों में पूरा होगा। गुलाम नहीं तो अहद के अधीन सज़ा है हर एक हुक्म के मुताबिक जैसा भी उसने गुनाह किया। मगर फजल के अधीन बाप कुर्बानी देता है बेटे के लिए। बाप बेटे की खुशी और हमेशा की ज़िंदगी के लिए सैक्रिफाइस करता है, कुर्बानी देता है, बेशक बेटा गुनाहगार ही क्यों ना हो, फिर भी वो ज़िंदगी ही देता है। ईमान और फजल के अहद के अधीन ज़िंदगी और इत्मीनान का वादा है बाप की तरफ से, और बाप ने क्या खाई है? अपनी कसम खाई है। बाप की तरफ से बेटे के लिए वादा है ज़िंदगी और इत्मीनान का, रूहानी ज़िंदगी और इत्मीनान का, अब्दी ज़िंदगी और इत्मीनान का, हक हयात की ज़िंदगी और इत्मीनान का। मसीह यस्सु में आप सबों की सलामती हो। आज का मुकाशफा है फजल और सच्चाई के अधीन मोहब्बत और मूसा की शरीयत यानी 10 हुक्म पुराने अहद के अधीन मोहब्बत। रूहुल कुद्स की मदद से हम शिरकत कर रहे हैं बाप और बेटे के कलाम के साथ। शरीयत यानी मूसा की शरह 10 हुक्मों के अधीन मोहब्बत। और देखो, एक आलम शरह उठा, लूका 10 उसकी 25 आयत, और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा यस्सु मसीह की कि ऐ उस्ताद यानी इब्रानी में रब्बी, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? क्वेश्चन मार्क। उसने उससे कहा कि तुरेत यानी मूसा की जो पहली 5 किताबें हैं, तुरेत यानी तोरा, शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, जान किस में होती है? खून में, और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। और फकीहों में से एक ने यानी मरकुस 12:28, और फकीहों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उन्हें खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है?
یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ یہ شریعت ہے، موسیٰ کی شریعت ادھین، موسیٰ کا عہد، یعنی 10 حکموں کے ادھین، 10 حکموں کے یعنی جو عہد ہے۔ اور وہ جو کوئی بھی ہو، چاہے وہ اس وقت کا ہو یعنی موجودہ، چاہے وہ یسوع مسیح کے وقت کا ہو یعنی جب وہ جسم کے طور پر اور موسیٰ کی شریعت کے ادھین موجود تھے، اور چاہے پھر وہ آنے والے وقت میں سے کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہو یعنی موسیٰ کی شریعت کے ادھین، 10 حکموں کے ادھین، اس کا اپنا فیصلہ ہو، چاہے وہ کسی کے وسیلے چلایا جا رہا ہو یا کسی کے وسیلے پریرت کیا گیا ہو، انسپائر کیا گیا ہو۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، موسیٰ کی شریعت کے ادھین، 10 حکموں کے ادھین، دل، عقل، جان اور طاقت۔ اور فقیہوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے انہیں خوب جواب دیا ہے۔ وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کہتے ہیں الف، اول، الف، ایک، پہلا کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یعنی الف یہ ہے، پہلا یہ ہے، اے اسرائیل سن، شمع اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی ہے، یعنی اول ہے، الف ہے، خدا ایک ہی خداوند ہے یعنی الف ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ احابہ، عبرانی میں کہتے ہیں محبت کو احابہ یعنی ابا۔ اب جو محبت روح سے ہے، سچائی کی روح سے ہے، اور خدا خود محبت، اس سے ایک ایسا انسان کیسے محبت کر سکتا ہے؟ یعنی محبت سے جو خود محبت ہے، جو خود الف ہے، آبا ہے، آبا کا مطلب ہے محبت، آبا کا مطلب ہی ہے محبت، یعنی باپ کی محبت، باپ کی روح سے محبت، آبا، عبرانی آبا۔ اور جو خود محبت ہے، اس سے کوئی کیسے محبت کر سکتا ہے؟ وہ بھی موسیٰ کی شریعت کے ادھین، جسمانی طور پر اور کنڈیشن پر، 10 حکموں پر، احابہ۔ اب دنیاوی طور پر کیا باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے قانون کے تحت رشتہ نبھا رہے ہیں؟ نہیں۔ اگر شریعت کے ادھین کوئی بھی ہے تو وہ غلام ہے اور وہ بادشاہ ہے، جو گناہ کے سبب سے شریعت کے ادھین ہے اور انسان جھوٹا ہے اور جسمانی ہے۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ اس لیے ہے کیونکہ شریعت کے ادھین وہ بادشاہ ہے۔ کن کا بادشاہ ہے؟ اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اسرائیل کیا ہے؟ غلام، ان کے اندر غلامی کی روح ہے، اور اس لیے وہ غلامی کی روح کے سبب خداوند ان کا بادشاہ ہے، بیچ میں ہے شریعت، اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول یعنی الف یعنی محبت، احابہ،
عبرانی میں اول پہلا، اور میں ہی آخر ہوں یعنی توب. فدیہ دینے کا مطلب توب یعنی صلیب کا سیکریفائز، صلیب کا سیکریفائز. آخر یعنی توب، عبرانی کا شبد ہے توب. اور میرے سوا کوئی خدا نہیں، کیونکہ خدا احابہ ہے، عبرانی میں محبت ہے، اول ہے، الف ہے، خدا محبت ہے. سب سے پہلے وقت ہے. وقت ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے، ٹھیک ہے. اور 10 حکموں کا جو وقت ہے، موسیٰ کی شریعت کا وقت شروع ہوتا ہے ایکسیڈس انگلش میں، نرگمن ہندی میں، کوچ پنجابی وچ، خروج اردو میں، V20 چیپٹر 20 آیات 20 یعنی 20، وی آیت سے لے کر یسوع مسیح کی صلیبی قربانی تک سب کے سب پوری مخلوقات موسیٰ کی شریعت کے ادھین تھی. انڈرلائن کر رہا ہوں، #تھی. تھی مطلب گزرا ہوا وقت، گزرا ہوا وقت یعنی پاسٹ. اور آج اس بات کو 2025 سال ہو چکے ہیں، اور عبرانی کیلنڈر کے مطابق تو اور بھی زیادہ ہے. سب شریعت کے ادھین تھے. کہاں سے؟ ایکسیڈس، نرگمن، کوچ، خروج 20 سے لے کر یسوع مسیح کی صلیبی قربانی تک ساری مخلوقات شریعت کے ادھین تھی، موسیٰ کے 10 حکموں کے ادھین. اس سے پہلے پیدائش 3 سے لے کر خروج 20 تک یعنی 20 تک، کوچ 20 تک، نرگمن 20 تک، پیدائش 3، اتپت 3، جینیسس 3، عبرانی میں بریشت 3 سے لے کر خروج یعنی کوچ، نرگمن، ایکسیڈس 20 تک سب گناہ کے متحد تھے جسمانی آدم کی وجہ سے، اور صلیب تک سب گناہ اور شریعت کی متحد کر دیے گئے تھے کتاب مقدس کے مطابق. پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا یعنی پہلا آدم، جسمانی آدم، زمینی آدم، اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک، موسیٰ کی ویوستھا 10 حکم دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا. پیدائش 3 سے، جینیسس 3 سے، بریشت 3 سے، اتپت 3 سے، ایکسیڈس 20، کوچ 20، نرگمن 20، خروج 20 تک گناہ تو تھا. مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا، غرض جیسا کہ ایک قصور کے سبب وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا. کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا متحد کر دیا، اور شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایمان نہ لانا. اور یہ ایک قوم ہے
ایک ہی قوم ہے بنی اسرائیل، یعقوب کی 12 نسلیں، یعقوب کے 12 گوتر. اور کیوں؟ غلامی کی روح کی وجہ سے. جسمانی طور پر اسرائیلیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر مصر سے لے آیا. ہاتھ یعنی ہے یسوع. یسوع کون ہے؟ انوگرہ اور سچائی. انوگرہ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کے وسیلے سے. ایمان کے وسیلے سے. اور ایمان کا عہد کیسے ہے؟ خدا نے اپنی قسم کھائی ہے. تو ایمان کے وسیلے اپنا ہاتھ بڑھا کر، یعنی انوگرہ کا ہاتھ ہے یسوع مسیح، انوگرہ اور سچائی کا، ان کو مصر سے نکال لایا خدا. مگر اسرائیل کے دل سے مصر کبھی نکلا ہی نہیں. عقل سے مصر کبھی نکلا ہی نہیں. کاموں سے مصر کبھی نکلا ہی نہیں. یادداشت سے کبھی مصر نکلا ہی نہیں. تصور اور خیال سے مصر کبھی نکلا ہی نہیں. کارن غلامی کی روح، کارن ایمان نہ لانا. اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی، الوہیت، قدرت کے لائق اس کی بڑائی اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے، مصری خیالات میں پڑ گئے، اور ان کے بے سمجھ دلوں پر پردہ چھا گیا. وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا، مصریوں کی طرح. اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا. اب مصر کا الف کیا ہے؟ مصری بھاشا میں الف کیا ہے؟ الف ہے، وہ ہے گدھ. مصریوں کا جو الف ہے وہ ہے انگلش چ ولچر اور اردو چ ہے گدھ. وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پہلا کیا ہے؟ پرندوں. مصر دا الف ہے ولچر یعنی گدھ، اور چوپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بانسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے. آمین. اس سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے تابع کام کو خلاف تابع کام سے بدل ڈالا. اسی طرح مرد بھی عورتوں سے تابع کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ رسیائی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا. اور جس طرح انہوں نے خدا کا پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں. پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ، بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خونریزی، جھگڑے، مکاری، بغض یعنی
یہ سب کی سب جو ہیں یہ جنگلی اینیمل کی اسپرٹیں ہیں. جنگلی اینیمل یعنی جانوروں کی اسپرٹ ہیں، روحیں ہیں. بغض سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کے بے عزت کرنے والے مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد شکن، تابع محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے. حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بالناگہ گزرانی جاتی ہیں، پس آنے والے کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزرانا کیوں موقوف نہ ہو جاتا. اس لیے کہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں. کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا. اوپر تو وہ کہتا ہے کہ نہ تو نے قربانی اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا. نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں. میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں. اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے. کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا؟ میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، شریعت کے ادھین، 10 حکموں کے ادھین. اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا. اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نذر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، اور تمہارے فربی جانوروں کی شکرانے کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا. خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربی بچھڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں. جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، باخور سے مجھے نفرت ہے. نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں. میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے. وہ مجھ پر بار ہیں،
میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ بادشاہ کے طور پر تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنی تعلیموں کو بدلا دیتا ہے۔ اور شریعت کے ادھین شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ اگر ایمان سے کچھ واسطہ نہیں تو بادشاہ کو غلام پسند نہیں، بادشاہ کو غلام سے نفرت ہے۔ بس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کی غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے۔ بیابان کی کلیسیا یعنی جنگلی کلیسیا، اس لیے میں اس پش سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے۔ شریعت کے ادھین بادشاہ شریعت ماننے والے کو یعنی غلام کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے اور خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ شریعت کے ادھین انسان کا دل دکھاتے ہیں آپ کو۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں، نیت اور ارادوں کو، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، یعنی پہلے زمین جسمانی آدم کے وقت۔ اور یہ ہے شریعت کے ادھین انسان کا دل صلیب سے پہلے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال، خاص کر اسرائیل کا دل، خاص کر کاہنوں کا دل، ہر بشر جو شریعت کے ادھین ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال، حرام کاریاں، چوریاں، خونریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بدنظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی نکلتی ہے۔ بعض شخص بے خدا بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور پر دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں، یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی، بلکہ جو عقل سے، دل سے، نیت سے، ارادے سے بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردن فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والے کے واسطے ہے۔ پہلا حکم ہے محبت۔ شریعت کے مطابق ایک حکم نہیں مانا تو سبھی حکموں کے مطابق گناہگار۔
اور فقیہوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے انہیں خوب جواب دیا ہے۔ وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول الف احابہ کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن۔ شمع کا مطلب سننا۔ اسرائیل، خداوند ہمارا خدا الف ہے، اول ہے، ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ ایک تھا جو شریعت کے ادھین، موسیٰ کی شریعت کے ادھین مسیح یسوع سے شریعت کے مطابق محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اور یہ شریعت اور گناہ کے ادھین تھے۔ سب وہی وقت ہے صلیب سے پہلے کا، اور پطرس نہیں جانتا کہ کس سے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے۔ پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا کہ تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، وہ سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں، لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ ٹھیک ہے۔ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں گے، لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو یعنی جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید راست باز یعنی یسوع مسیح، اور یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ پطرس کی۔ مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے۔ اور پطرس باہر صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لونڈی اس کے پاس آ کر بولی، تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا۔ اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے۔ اور جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا، یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا، قسم کھا کر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا کہ بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تو لعنت کیوں کی اس نے؟ کیونکہ روح القدس کے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یسوع خداوند ہے، یسوع مسیح ہے اور یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور روح القدس ابھی تک نازل نہیں ہوا اس وقت، کیونکہ ابھی قربانی نہیں ہوئی۔ یسوع کے وقت روح القدس ابھی نازل نہیں ہوا تھا، جس وقت
کی ہم بات کر رہے ہیں جس وقت پطرس انکار کر رہا ہے، اور الک اس کے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یسوع خداوند ہے، یسوع مسیح ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی، پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا۔ جان دینے کی بات کس نے کی؟ پطرس نے۔ راست باز کون ہے؟ مسیح یسوع، خداوند خدا۔ مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی ضرورت کرے۔ پطرس نہیں جانتا تھا کہ یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں، جسے اس جہاں کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو صلیب نہ دیتے، جلال کے خداوند کو صلیب نہ دیتے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح ساری باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتی ہے۔ کہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ، جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی، 10 حکم، موسیٰ کی شریعت، پتھر کی تختیاں، جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا کہ اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا کہ اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ وہ بولا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلابانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے،
تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا، اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے، کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو۔ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں سے آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں، اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا، آخر تک محبت رکھتا رہا۔ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب میرا یقین کرو۔ اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا، لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔